अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम छठी क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है सेहत और सफाई। तो हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब, ताकि स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये पूरा सबक पढ़ के सुना सकूं, और आज हम इसकी मश्क भी करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम छठी क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है सेहत और सफाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबक आपके कोर्स में क्यों शामिल किया गया, इसके तदरीसी मकासद क्या हैं? तो इसके तदरीसी मकासद ये हैं कि नंबर 1, बच्चों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से आगाह करना, यानी ये बताना कि जो सेहत के और सफाई के जो असूल हैं उन पे अमल करने से क्या फ़ायदा होता है और असूल हैं क्या। नंबर 2, बच्चों को बताना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब भी बताना आपको। नंबर 3, बच्चों को अपने माहौल यानी घर, मोहल्ला, स्कूल वगैरह को साफ़ सुथरा रखने के असूलों से रोशनास कराना, यानी अपने जो माहौल है, जो आपके माहौल में क्या आता है, आपके घर आता है, आपका मोहल्ला आता है, आपका स्कूल आता है, उनको साफ़ सुथरा रखने के असूल क्या हैं और उनका फ़ायदा क्या है। अब इसमें जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं ताकीद। ताकीद किसी चीज़ पे ज़ोर देना, ताकीद करना यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देना। मतवाज़न, मतवाज़न कहते हैं जिस जो एक वज़न बराबर होना, मतवाज़न यानी बैलेंस, बैलेंस को कहते हैं मतवाज़न। मुखातिब, मुखातिब कहते हैं जिससे आपका खिताब हो, यानी जो सुनने वाला जिससे आप खिताब कर रहे हो उसको कहते हैं मुखातिब। कराहत, कराहत कहते हैं ये किस चीज़ को देखकर दिल में बुरा ख्याल आना, यानी उसको बुरा समझना, उसको कहते हैं कराहत। हयातीन, हयातीन जो वो होते हैं जो विटामिन्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विटामिन्स, जो किसी चीज़ के अंदर होते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। आगाह, आगाह करना कहते हैं किसी को मालूमात फराहम करना या बताना। अब सबक शुरू करते हैं कि मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ। मिस सादिया ने इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा को आगाह किया। उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, अज़ीज़ तलबा, हम स्कूल में हफ्ता सफाई मनाएंगे। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। कौन सबसे पहले इस बारे में बात शुरू करेगा? हुमैरा हाथ उठाकर, मिस में बात शुरू करूं? मिस, शाबाश बोलो। हुमैरा, सफाई ईमान का हिस्सा है। मिस, बहुत अच्छा। सुमैरा, आप कुछ कहेंगी? सुमैरा, एक सेहतमंद जिस्म ही में एक सेहतमंद दिमाग होता है। मिस खदीजा, सेहत और सफाई के बारे में आप क्या कहती हैं? खदीजा, अपने जिस्म और लिबास को साफ़ सुथरा रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। मिस यासीन, आप कुछ बोलें? यासीन, अपने स्कूल, अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मिस फ़ातिमा, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल कैसे रखा जाता है? फ़ातिमा, घर का कूड़ा करकट गली में न फेंका जाए। अगर हर घर गली की सफाई का ख्याल रखे तो पूरा मोहल्ला साफ रहेगा। मिस आलम, जिस्म और लिबास की सफाई से सेहत का क्या ताल्लुक़ है? आलम, हर रोज़ ताज़ा या हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से मैल उतर जाता है। साफ़ जिस्म पर साफ़ लिबास पहनने से हम फ़ज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रहते हैं। मिस मरियम, आप बताएं कि सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक चाहिए? मरियम, एक मतवाज़न ग़िज़ा ही जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। मिस साहब, मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? साहब, ऐसी ग़िज़ा जिसमें हयातीन सही मिक़दार में शामिल हों, खाना ना ज़्यादा पक्का हुआ हो और ना ही बहुत कच्चा। मिस इकबाल, आप साहब की बात की वजाहत करें। इकबाल, अगर हम खाना ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो इसमें मौजूद हयातीन ज़ाया हो जाते हैं, और अगर हम अदगली खुराक खाएंगे तो हमारे मैदे को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि नुकसानदेह बात है। मिस अख्तर, इस बारे में आप और कुछ कह सकते हैं? अख्तर, कच्चे या बहुत ज़्यादा पके हुए फल भी नुकसान देते हैं। मिस रानी,
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے. اگر کچے پھل زیادہ نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں کھانی؟ کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ ہے. ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے. ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے. مس آمنہ دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں. مس حاجرہ صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ حاجرہ دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی. صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں سے کراہت آتی ہے. مس شاباش سعیدہ. سعیدہ آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین سا طریقہ بتائیں. سعیدہ وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے. مس شاباش. وضو سے ہمارے ہاتھ، کوہنیاں، ناخن، ناک، کان، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں. جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں. اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے. صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے آپ ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو جناب یہ آپ کا سبق یہاں ختم ہوا. اب ہم اس کی مشق کریں گے. تو عزیز طلبہ، اب ہم آپ کے یہ کلاس 6 کا کے سبق نمبر 13 صحت و صفائی کی مشق شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں. الف، مکالمہ صحت و صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مس سعدیہ، حمیرہ، سمیرہ، خدیجہ، یاسین، فاطمہ، عالم، مریم، صحاب، اقبال، اختر، رانی، آمنہ، حاجرہ اور سعیدہ. اس کا بے جز ہے کہ مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ہفتہ صفائی. جیم ہے اس کا جز کہ صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے صحت مند جسم. دال جز ہے کہ ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. صحت مند ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. ہے جز ہے اس کا کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ جواب ہے متوازن خوراک. واو، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسی خوراک جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں. کھانا کھانا نہ زیادہ پکا ہو اور نہ ہی کچا. زے جز ہے دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مسواک کرنا. سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے. الفاظ کیا ہیں؟ آگاہ، بھلائی، فضا، کراہت، ذمہ دار. جواب اس کا یہ ہے کہ آگاہ کا جملہ ہے، کیا آپ آگاہ ہیں کہ امتحانات کا اعلان ہو چکا ہے؟ تو اس کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ آگاہ کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے. یعنی آگاہ کہتے ہیں پتہ ہونا، آگاہ یعنی معلومات ہونا. دوسرا جو لفظ ہے بھلائی، تو بھلائی کا جملہ ہے بھلائی کے کام کرنے سے خوشی ملتی ہے. تیسرا لفظ ہے فضا، تو اس کا جملہ بنایا ہم نے کہ اچھی فضا میں سانس لینے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے. پھر لفظ ہے کراہت،
کراہت کا جملہ ہے کہ چھپکلی کو دیکھ کر مجھے بہت کراہت آتی ہے، مطلب دل خراب ہوتا ہے، کراہت آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ ذمہ دار کا جملہ ہے کہ میں تو آپ کو بہت ذمہ دار شخص سمجھتا تھا، لیکن آپ نے بہت لاپرواہی دکھائی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ متوازن، بہترین، صحت، خطرناک، میلے کچیلے۔ تو متوازن کا جو متضاد ہے وہ ہے غیر متوازن، بہترین کا متوازن ہے، بہترین کا متضاد ہے بدترین، صحت کا متضاد ہے بیماری، خطرناک کا متضاد ہے محفوظ، اور میلے کچیلے کا متضاد ہے صاف ستھرے۔ سوال نمبر 4، سبق صحت و صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ صفائی کس کا حصہ ہے؟ زندگی کا، ایمان کا، دین کا یا مذہب کا؟ تو صحیح جواب ہے ایمان کا۔ صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحت مند انسان میں، ایک صحت مند فرد میں، ایک صحت مند جسم میں، یا ایک صحت مند بندے میں؟ تو صحیح جواب ہے ایک صحت مند جسم میں۔ کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ اچھی، خوش ذائقہ، صاف یا متوازن؟ تو صحیح جواب ہے متوازن۔ دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، منجن یا مسواک؟ تو صحیح جواب ہے مسواک۔ روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ میل، تھکاوٹ، جراثیم یا پسینہ؟ تو صحیح جواب ہے میل۔ اب پانچواں ہے کہ سبق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، آپ اس حدیث مبارکہ کو خوشخط اپنی کاپی میں لکھیں اور اسے زبانی یاد کریں۔ تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا یہ الطہور شطر الایمان، صفائی و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اپنے ملک و قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے، یہ درست ہے غلط؟ تو یہ درست ہے۔ سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے، یہ جواب غلط ہے، کیونکہ آپ کی جو مضمون ہے اس میں لکھا ہے جگر زیادہ خون بناتا ہے۔ جیم، صفائی و پاکیزگی دین کا حصہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے مضمون میں وہ لکھا ہے ایمان کا حصہ ہے۔ دال، کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بالکل درست جواب ہے، لہذا درست کو میں نشان لگا دیا۔ ساتواں سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ آگاہ کرنا، ضائع کرنا، بھلائی، کراہت، تاکید کرنا۔ تو جواب ہے اس کا آگاہ کرنا کہتے ہیں معلومات فراہم کرنا، خبردار کرنا۔ ضائع کرنا کہتے ہیں کسی کام میں نہ لانا، نقصان کرنا۔ بھلائی کہتے ہیں نیکی کو یا اچھائی کرنے کو۔ کراہت کہتے ہیں نفرت کو، بیزاری کو اور گھن آنے کو، گھن۔ تاکید کرنا کہتے ہیں ضد کو، اصرار کو یا کوئی عمل بار بار کرنے پر زور دینے کو کہتے ہیں تاکید کرنا۔ اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ وضو، ناخن، تاکید، لباس، تو ہم نے آپ کے لیے یہ سب کے وہ اعراب لگا دیے ہیں۔ سوال نمبر 9، آپ اپنے الفاظ میں صحت و صفائی کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ تو یہ پیراگراف ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ صحت و صفائی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو، اپنے لباس کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا نہیں رکھے گا تو بیماریاں اس کو گھیر لیں گی اور وہ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گا۔ صحت و صفائی کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہی انسان کا دماغ بھی صحت مند کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی ایک کارآمد فرد بن سکتا ہے۔ ہمارے دین میں ہمیں صفائی کا درس ان الفاظ میں دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم، اپنے لباس اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پانی کو ملا دیا ہم نے وضو سے، متوازن کو ملا دیا خوراک سے، کچے کو ملا دیا سبزیوں سے، مسواک کو ملا دیا سنت سے، اور خطرناک کو ملا دیا جراثیم سے۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ متشابہ الفاظ کی تشریح کی گئی کہ متشابہ الفاظ یعنی ایک جیسے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب، املا اور معنی میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی درج ذیل صورتوں میں نمبر 1، ایسے الفاظ جن کا املا ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو، جیسے
کل کل، دیر دیر، دیر دیر، دیر کہتے ہیں دنیا کو، دیر کہتے ہیں دیر کرنے کو. اچھا، گل گل، گل کہتے ہیں مٹی کو، گل کہتے ہیں پھول کو. بل بل، یہ دیکھیں بل اور بل. متشابہ الفاظ، متشابہ الفاظ کی درج ذیل صورتیں ہیں. ایسے الفاظ جن کا املا 100 مگر اعراب میں فرق ہو، جیسے گل، کل اور یہ کل، دیر دیر، گل گل گل. اچھا یہ ایک ہی جیسے ہو گیا، یہ ایک ہی وہی بات ہو گئی. نمبر 2، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر اس کے املا میں فرق ہو. مثلا حامی حامی، یہ حامی اور یہ حامی میں فرق ہے. طاق طاق، روزہ روزہ، یہ حامی ہے چھوٹی ہے سے، یہ حامی ہے بڑی ہے سے. یہ حامی کہتے ہیں جیسے حامی بھرنے کو کہتے ہیں نا، حامی بھر لی. اور یہ حامی ہے کہتے ہیں ہے چھوٹی بڑی ہے سے جو حامی ہے وہ حمایت کرنے والا. یہ طاق طاق جیسے کہتے ہیں طاق طاق کے نشانے لگانا، اس سے یہ کاف ہوتا ہے. اور طاق تو الف موٹا کاف، یہ کہتے ہیں جہاں پہ چراغ رکھا ہے طاق. روزہ، روزہ جو آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزہ ہے. اور روزہ رے واؤ زواد ہے، روزہ وہ جہاں جو ہوتا ہے جہاں پہ قبر ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں روزہ. عام عام آدمی، عام الف ہمزہ آ میم ساکن عام پھل. حال اور حال، یہ حال ہو گیا، یہ جو حال ہوتے ہیں جس میں شادی بیاہ ہوتی ہے. اور یہ حال وہ ہے جیسے کہتے ہیں حال چال، تو وہ حال ہے یہ. تو یہ آپ کا سبق آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق جو ہے سبق نمبر 13 یہ آج ختم ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے اسباق آپ کو فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع مل سکے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں. لہٰذا اس طرح میں جو ہی نیا سبق لوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر، فی امان اللہ.